रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फ़रमाए, आमीन। आज का हमारा मौजू है, जैसे कि हर संडे को हम एक टॉपिक पे ख़ास बात किया करेंगे। आज का जो मौजू है वो है डिप्रेशन, गम और परेशानियों का इलाज कैसे। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिप्रेशन के बारे में बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें इंसान अशरफुल मखलूक़ात बनाया और हमें मुसलमान बनाया और बेशुमार एहसानात से नवाजा। उसके सारे इनामात और एहसानात में अल्लाह ताला की पहचान है। ज़िंदगी गुजारने के उस सलीके को जानना है जो उसने हमारे लिए भेजा है, लेकिन अफसोस ये कि बाज़ औक़ात हम उस तरीके, उस इल्म, उस सलीके से नावाकिफ़ होने की बिना पर बहुत सी मुश्किलात का शिकार होते हैं। और आज के इस दौर में इंसान जितनी मादी तरक्की करता चला जा रहा है, उतना ही तरह तरह के मसाइल में घिरता चला जा रहा है, तरह तरह की परेशानियों में मुब्तला है। आज के दौर में इंसान को पेश आने वाली परेशानियों या बीमारियों में से एक अहम तरीन बीमारी, जिसे आप एक रूहानी बीमारी भी कह सकते हैं, वो है डिप्रेशन। आज हर शख्स दूसरा जो है वो डिप्रेशन की बात करता सुनाई देता है। सवाल ये पैदा होता है कि डिप्रेशन क्यों होता है, ये क्या चीज़ है, इसकी क्या इलामात हैं और उसका क्या इलाज है। सबसे पहले ये क्या चीज़ है, डिप्रेशन क्या है, ये चीज़ क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं। आप डिप्रेशन को उर्दू में मायूसी, गमज़दगी, अफसुर्दगी और पस्त हौसला होना कह सकते हैं। दुनिया से दिल उचाट होना, दुनिया के मामलात में शरीक ना हो सकना, ये ऐसी कैफियत हैं जिनका तजुर्बा आजकल हर इंसान कम या ज़्यादा करता है। हर इंसान की ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी दर्जे की मायूसी आती है, गम भी आता है, एक उदासी की कैफियत भी हर इंसान पर आती है। एक नॉर्मल इंसान इन कैफियत से गुज़र जाता है, मगर जब इंसान ऐसी कैफियत का मुकाबला ना कर पाए और ये कैफियत इंसान पर हावी होने लगें, तो फिर इंसान को समझ लेना चाहिए कि वो डिप्रेशन के मर्ज़ में मुब्तला है। ये मर्ज़ दुनिया के तमाम ममालिक में है, लेकिन उन ममालिक में ज़्यादा हैं जहाँ लोगों को अल्लाह ताला की पहचान नहीं, या अल्लाह ताला से उनका ताल्लुक़ उस तरह से मजबूत नहीं, या रूहानियत से दूर हैं। लेकिन हम मुसलमान अल्लाह पर ईमान भी रखते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसी कैफियत क्यों होती हैं और उनके क्या असबाब हैं। अब हम जानते हैं कि इसके क्या असबाब हो सकते हैं। याद रखें, डिप्रेशन अचानक नहीं पैदा होता, इसके बहुत गहरे असबाब होते हैं। कुछ तो मौरूसी होते हैं, यानी वालिदैन की तरफ से जैसे और बीमारियां हमको विरसे में मिलती हैं, इसी तरह डिप्रेशन का मर्ज़ भी बसा औक़ात इंसान को वरासत में मुंतकिल हो जाता है। फिर इसी तरह नर्वस सिस्टम से मुतल्लिक जितनी भी बीमारियां होती हैं, हाँ वो बज़ाहिर डिप्रेशन की शक्ल ना भी इख्तियार किए हों, लेकिन वो मिलजुल कर बसा औक़ात डिप्रेशन में बदल जाती है, यानी इंसान के असाब पर किसी भी तरह का बोझ पड़ना। मौरूसी सबब के अलावा माहौल भी इसमें बड़ा अहम किरदार अदा करता है। असबाब में बाज़ औक़ात एक सबब और बाज़ औक़ात कई असबाब होते हैं। माहौल में इंसान का घर, ख़ानदान, काम करने की जगह, ऑन द होल सारी सोसाइटी और फिर सारा मुआशरा, उन सब के असरात इंसान पर पड़ते हैं और वो उसमें डिप्रेशन पैदा करते हैं। मगर तजर्बों से बात पता चलती है कि घर के असरात, अंदरूनी असरात उस पर ज़्यादा मुरतब होते हैं बाहर की निस्बत, और ख़ास तौर पर ऐसा घर जिसमें घर वालों के दरमियान बाहम मोहब्बत और मवद्दत और एक दूसरे के साथ मुवाफ़क़त ना पाई जाती हो, जहां आपस में बदगुमानी पाई जाती हो। ख़ुसूसन वो बच्चे बड़े होकर डिप्रेशन का शिकार होते हैं जिनके वालिदैन ने उनको भरपूर तवज्जो ना दी हो, या जो वालिदैन की मोहब्बत शफ़क़त से किसी भी तरह से महरूम हो, या जिन पर बेजा सख्ती की गई हो। इसके अलावा इंसान की ज़ात के अंदर भी कुछ कशमकश होती है।
جو ڈپریشن کا سبب بنتی ہے، یہ اندر کی کشمکش کیا ہوتی ہے کہ انسان کے اندر کچھ خواہشات ہوتی ہیں اور وہ بالکل فطری ہوتی ہیں۔ بعض اوقات جب وہ خواہشات پوری نہیں ہوتی، معاشرہ یا دین یا مذہب یا حالات یا ماحول ہمارا اس کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، تو یہ اندر کی کشمکش بھی انسان کو ڈپریشن میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ذاتی خلفشار، اندر کی جنگ بھی انسان کو بیماری میں مبتلا کر دیتی ہے۔ یہ اسباب انسان کے اندر ڈپریشن پیدا کرتے ہیں، یعنی گھریلو معاملات، انسانوں کے تعلقات، باہم جھگڑے، بچوں سے متعلق پریشانیاں، شادی بیاہ کے مسائل، معاشی مسائل، کچھ غم اور نقصانات، یہ سب، اور پھر اللہ سے دوری، اس سے کمزور تعلق انسان کو مایوسی اور پریشانی میں غرق کر دیتا ہے اور وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ ہمیں کیسے اس کے بارے میں علم ہو تاکہ بیماری کو جان کر علاج کریں؟ تو اس کی علامات کیا ہے یہ جانتے ہیں۔ اس کے اسباب جاننے کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم اس کو پہچانیں، اس کی علامات کیا ہیں۔ اس کی علامات جاننا ضروری ہے، جب یہ جان لیں تو پھر علاج جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ پہلی علامت کیا ہے؟ دل کی تنگی کا احساس، دل کی گھٹن، اندر کی گھبراہٹ، پھر اطمینان کا نہ ہونا، سکون کا نہ ہونا، بلا وجہ بے چینی کا احساس، بغیر کسی ظاہری سبب کے بعض اوقات انسان غمگین ہوتا ہے، اداس ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، مثلاً کسی کا فوت ہو جانا، کسی کا مال کا نقصان ہو جانا، تو ایسے نقصانات انسان کو غم تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یہ تو ایک واضح ریزن ہوتی ہے، مگر بعض اوقات جب وجہ ہی نہیں پتہ چلتی اور اندر ایک بے چینی ہے تو پھر یہ ڈپریشن ہے۔ یہ علامت ہے اس طرح سوچ میں تلخی، نیگیٹو تھنکنگ، ہر چیز کو الٹا دیکھنا، ہر ایک چیز پر شک کرنا، بدگمانی کرنا، اور ان سب کے نتیجے میں انسان کی نیند میں گڑبڑ ہو جانا۔ بعض اوقات جسم پر بھی علامات نظر آتی ہیں، جیسے بہت زیادہ پسینہ ایک دم آنے لگنا، دل کا زور زور سے دھڑکنا، جسمانی کمزوری کا ہو جانا، انتہائی تھکاوٹ کا محسوس کرنا، کام کرنے کی صلاحیت کا ختم ہو جانا، وسوسوں کا شکار ہو جانا، مختلف فوبیاز ہو جانا، جیسے لفٹ میں نہ جانا، بند کمرے میں نہ رہنا، اندھیرے میں خوف زدہ ہو جانا۔ وہ مختلف اسباب جو عام زندگی میں کوئی خاص نہیں ہوتے، مثلاً دیکھیں عام زندگی میں لائٹ چلی جائے تو کوئی خاص ایشو نہیں ہوتا ہمارے لیے، اسی طرح یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں پھر بڑی بیماریوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ مثلاً بعض لوگوں کو جو ہے وہ السر ہو جاتا ہے، اسی طرح ازدما کی بیماری ہو جاتی ہے، سکن ڈیزیزز ہو جاتی ہیں، ایگزیما وغیرہ۔ اب لوگ سکن کے اوپر دوائی لگا رہے ہیں، ازدما کے لیے دوائی کھا رہے ہیں، بی پی کے لیے دوائی کھا رہے ہیں، اور وہ کنٹرول ہو ہی نہیں رہا، ڈوز بڑھاتے جا رہے ہیں۔ اب وہ بظاہر علاج ہو رہا ہے مگر اصل کاز کو پکڑا ہی نہیں گیا، اس لیے کبھی بھی بظاہر ان نظر آنے والی بیماریوں کو صرف ظاہری بیماریاں سمجھ کر علاج نہ کریں، ان کے اصل سبب کی طرف بھی توجہ کریں، اور اس کے لیے صحیح تشخیص ضروری ہے۔ عام طور پر علاج کیا کیا جاتا ہے؟ مریض کو سلا دیا جاتا ہے یا ٹرینکولائزرز دیے جاتے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں، یعنی روح کی بیماری کا علاج صرف گولیاں کھانے سے نہیں ہے۔ اس کا کیا علاج ہے؟ ڈپریشن کے بارے میں اور اس کے اسباب اور علامات جاننے کے بعد اب اس کے علاج کی طرف آتے ہیں۔ علاج، سب سے پہلے انسان کو حقیقی علاج کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سوچ کی درستگی، کیونکہ جب تک سوچ درست نہیں ہوگی، زندگی کے بارے میں اپروچ درست نہیں ہوگی، اس وقت تک انسان صحیح نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے لیے یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے نقصانات پر اپنے آپ کو ضائع نہ کرے، ہر چیز کو اتنی ہی اہمیت دیں جتنی اہمیت کے وہ لائق ہے۔ ہر نقصان اور ہر جانے والی چیز پر یہ سوچیں کہ اس کی ویلیو کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، تو آپ دیکھیں گے بہت ساری چیزیں جن پر ہم دکھی ہوتے ہیں ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی، بالکل معمولی چیزیں ہوتی ہیں،
اور ایک یہ کہ ماضی اور مستقبل کے دروازے بند کر دینے چاہیے۔ حال میں زندہ رہنے کی کوشش کریں، ماضی کو بھول جائیں اور مستقبل کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں۔ کل جس نے ابھی جنم ہی نہیں لیا اس کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہیں؟ اور ماضی جو فوت ہو چکا ہے، نہ یہ نہ وہ ہاتھ میں جو ہے اس کی قدر کریں، اس کو ویلیو دیں، اور یہ بھی بجائے اس کے کہ انسان ایک بیماری کا شکار ہو اور پھر علاج شروع کرے، تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ پرہیز کرنا ہے، کیونکہ ڈپریشن کی بھی اور سٹیجز ہیں۔ یعنی اگر آپ پہلے درجے کے ڈپریشن کا شکار ہیں اور آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر افسردہ ہونا، غمزدہ ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو فوراً کانشیس ہو جائیں کہ نہیں اس سے آگے اس کو جانے نہیں دینا چاہیے۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں میں ایسے کر رہی ہوں؟ سبب کو جانیں اور اس کو بالکل چھوٹا کر کے رکھ دیں کہ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں۔ بڑی سے بڑی بات کو بھی اگر آپ تولیں اپنے مقابلے میں، تو ہر جانے والی چیز کا نعم البدل ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی اپنی ذات کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ انسان اگر خود ہلاک ہو جائے تو اس کا مال اس کے کس کام کا، دنیا کی نعمتیں کس کام کی؟ اس لیے سب سے پہلے تو پرہیز ضروری ہے۔ یعنی جہاں اپنے اندر ایسی کیفیات، ایسے جراثیم دیکھیں تو فوراً سوچیں کہ وجہ کیا ہے اور اس کو یہیں ختم کرنا ہے، آگے نہیں جانا۔ سمجھے کہ مجھے کس چیز کا ڈر ہے، کس چیز کا غم ہے۔ آپ دیکھیں گے بہت سے لوگوں کو ڈپریشن اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ انجانے اور غیر معلوم قسم کے تفکرات میں گھرے ہوتے ہیں۔ اچھا، خوف انسان کو ہمیشہ مستقبل کا ہوتا ہے، مستقبل کے بارے میں انسان کو پریشانی رہتی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں، میں اور آپ سب ایمان رکھتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے۔ کل کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اصل میں ہمارا ایمان بالغیب ہی درست نہیں۔ ہم ایمان بھی رکھتے ہیں اور ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ ہم مستقبل کو اللہ کے حوالے کرنا نہیں چاہتے، بلکہ اسے اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے فیصلے اور اس کی بھلائی اور اس کا فائدہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے ہاتھ میں ہے، جبکہ ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اور ہمارے ہاتھ میں تو وہ بھی نہیں جو ابھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا علاج رکھا ہے۔ ہمارا دین اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ سورہ البقرہ میں ہے، اور ہم تم کو ضرور آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور ثابت قدم رہنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ ان کا حال یہ ہے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مصیبت پر انسان اس لیے ٹینس ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہونی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اگر وہ یہ سمجھ لے کہ جو پیش آیا وہ خود فطرت کے قانون کے تحت پیش آیا، اس میں ہی اللہ کی مرضی تھی، تو ہم کبھی ذہنی تناؤ کا شکار نہ ہوں۔ یعنی ہمیں مصائب، پریشانیوں میں صبر سے کام لینا ہوتا ہے، اور بے صبری کا مطلب ہوتا ہے منفی رد عمل۔ یہ نیگیٹو رسپانس کا طریقہ ہے۔ ذہنی تناؤ اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ مشکلات کیوں آتی ہیں؟ انسان کو زیادہ بہتر انسان بنانے کے لیے، انسان کی عقل بیدار کرنے کے لیے، اس کے اندر پختگی پیدا کرنے کے لیے۔ اور ایسی صورتحال میں اسلام نے ہمیں کوئی دوائی، میڈیسن یا ایکسرسائز نہیں بتائی، بلکہ کہا ہے کہ نماز سے اور دعا کرنا ہے اللہ سے، اور ایک دوسرے کو تھام کے رکھنا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ۔ اللہ کا وعدہ ہے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ جس کے ہونٹ اللہ کے ذکر میں ہلتے ہوں، اللہ اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس لیے پریشانی، دکھوں، تکلیفوں میں اللہ کی یاد کی کثرت ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ کثرت سے استغفار کریں، کیونکہ بہت سے غم، تکلیفیں ہماری خطاؤں کا نتیجہ ہوتے ہیں اور ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے استغفار سے اللہ کی رحمت آتی ہے۔ استغفار کا کیا فائدہ ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بتا دیتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے تو سوچے کہ کیسی خوفناک اندھیری جگہ تھی،
جانے وہ سانس بھی کیسے لے رہے تھے تو آپ نے اپنے رب کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ آپ بھی ہر مشکل میں، ہر مسئلے کے لیے، ہر بیماری کے لیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بہترین استغفار ہے، اسے کثرت سے پڑھا کریں۔ سورۃ رعد آیت 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یعنی ہمارے دل کی بے چینی، بے سکونی، گھبراہٹ کس سے دور ہوگی؟ اللہ کے ذکر سے۔ تو جتنا آپ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اتنی اس کی رحمت آئے گی۔ اور سب باتوں کا جواب یہ کہ اس کا علاج، ڈپریشن کا سلوشن کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اس کو تھام لیں، اپنے دین کو سیکھیں، سکھائیں، خود کو اس طرف لگائیں، پھر دل زندہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهُ، کیا بھلا وہ شخص جو مردہ تھا، جس کا دل مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندگی دی اور ہم نے اس کے لیے ایسا نور پیدا کر دیا جس کے ساتھ وہ لوگوں کے بیچ میں چلتا پھرتا ہے، اور وہ نور نور ہدایت ہے۔ اللہ کے دین اس کی کتاب کا نور ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کی کتاب کے بغیر دل اندھیرے میں ہے، اللہ کی یاد کے بغیر دل اندھیرے میں ہے۔ ان سے نکلنے کے لیے اللہ کو یاد اور خاص طور پر اللہ کی کتاب کے ساتھ مضبوط تعلق بے حد ضروری ہے۔ دین کا علم، قرآن کا علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اتنی ایمان کی طاقت دیتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے غم، بیماریاں انسان کو بالکل بھول جاتے ہیں۔ قرآن ہی ڈپریشن کا علاج ہے، اللہ ہی کیونکہ سب کو شفا دینے والا ہے۔ اس کے علاوہ بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی آدھی رات کو آنکھ کھل جائے سوئے ہوئے تو وہ کروٹ لے اور کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور کہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر دعا مانگے اللہم اغفر لی، یا جو بھی وہ کہ اپنے لیے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ وہ اس سے قبول فرمائیں گے۔ آپ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، اپنی بیماری، پریشانی، تکلیف کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ڈپریشن کے لیے، جیسے میں نے آپ کو بولا کہ آپ کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، اور تو آپ اس کے لیے بہترین جو ذکر ہے وہ درود شریف ہے۔ آپ ہر وقت اس کو کثرت سے پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور درود ابراہیمی نماز والا درود سب سے بیسٹ، آپ کثرت سے اس کو پڑھیں۔ اور اس کے لیے ہے کہ ہر ایک دفعہ پڑھنے پر آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ مٹیں گے اور آپ کے 10 درجات بلند کیے جائیں گے، اور اس کے پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ سورۃ ضحیٰ پڑھیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریشانی کے زمانے میں ان کو تسلی قلب کے لیے اتری تھی۔ جب کچھ دن آپ پر وحی نہ آئی تو لوگوں نے آپ کو طعنے دینے شروع کر دیے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو گئے تھے، تو آپ بھی بے چینی، پریشانی کے دنوں میں اپنی تسلی کے لیے سورۃ والضحیٰ کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ پر بھی سکینت طاری کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن قیس، میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، بتلائیے۔ آپ نے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عرش کے خزانوں میں سے بتایا ہے، جنت کے خزانوں میں سے بتایا ہے۔ تو آپ بھی اسے ہر مقصد کے لیے، ہر بیماری کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اور یہ کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جاتا ہے 99 بیماریوں کا علاج ہے۔ آپ بھی اس کو ہر بیماری کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اور آخر میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنی نمازوں کا خیال رکھیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھیں۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، معوذتین کل پڑھیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کی تسبیح 33 ٹائم والی ضرور پڑھیں۔ اس کے علاوہ اپنے صبح شام کے اذکار کی ضرور پابندی کریں، اس سے آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے، شیطان کے شر سے بچ جائیں گے۔ اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت کریں، صدقہ و خیرات کریں، کیونکہ یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔
آپ اتنا ہی کریں جتنا آپ مسلسل عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تھوڑا اور جو ہے مسلسل عمل پسند ہے۔ اگر میں آپ کو بہت زیادہ وظائف اور چیزیں بتاؤں اور وہ کرتے ہوئے آپ اپنی نمازیں بھی اچھے سے نہ ادا کر سکیں، اپنے اذکار نہ پڑھ سکیں، قرآن کو نہ وقت دے سکیں، تو آپ چند چیزیں اگر اپنا لیں جن میں اپنی نمازیں اچھی کرنا، صبح شام کے اذکار ضرور پڑھیں، اس سے آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ پھر اس کے بعد نماز کے بعد کی تسبیحات ضرور کریں، قرآن کو دن میں بہت دفعہ اس کو پڑھنا، اس کا شامل کر لیں، اس سے بھی آپ کے اوپر اللہ کی رحمت آئے گی۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں کثرت سے، درود شریف کثرت سے پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کثرت سے پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ پر اپنی رحمت کرے گا، ہر پریشانی تکلیف اللہ تعالیٰ آپ سے دور کرے گا۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔